व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप हमें सवाल भी दे सकते हैं अपने, अगर आप पूछना चाहें हमारे लाइव शो में ट्विटर अकाउंट पे फ्रंटलाइन कामरान पे अपनी आरा से भी आगाह कर सकते हैं। ये जो कराची के अंदर एक तूफान, एक हलचल मची हुई है, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले PMLN जो है वो टूटी, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टूटी, और ये तमाम तर तो हुआ बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के दौर में। पीपल्स पार्टी के मतलब कहा था कभी नहीं टूटेगी, उसको भी तोड़ दिया परवेज मुशर्रफ साहब के रुफका ने। PMLN को तोड़ा गया 12 अक्टूबर के बाद, और हम जानते हैं कि PMLQ उससे निकली। MQM जो है उसके मतलब कहा जाता है कि 1990s में उसको तोड़ दिया गया था, लेकिन वो एफर्ट नाकाम रही, जिस तरह दूसरी एफर्ट्स नाकाम रही जब हकीकी बनी 90s के ऑपरेशन के दौरान। मुस्तफा कमाल साहब ने जो अपना स्टार्ट लिया है वो थोड़ा डिफरेंट है, इस लिहाज से कि इस वक्त इस मुल्क में ना कोई परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट है, ना किसी डिक्टेटर की गवर्नमेंट है, ना ये कह सकते हैं किसी कोर कमांडर ने या किसी रेंजर्स के आला पहलकार ने, जिस तरह PMLQ या पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने जो है वो इस पार्टी को बनाया है। इस तरह की कोई हुकूमत में पावर में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सवाल उठ रहे हैं उनकी टाइमिंग के बारे में। इसके बावजूद सवाल उठ रहे हैं, और रुख लोगों का यही इशारे के नाइयों में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है। बात जरूर करेंगे। आज मुस्तफा कमाल साहब एक दफा फिर मौजूद है। मैं उनका तारुफ किसी पार्टी के हवाले से अभी तक इसलिए नहीं करवा सकता, खुद वो अभी तक अपनी पार्टी का नाम डिसाइड नहीं कर पाए। वो कह रहे 23 मार्च को करेंगे। पार्टी की मैनिफेस्टो के बारे में डिटेल से बात करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत से सवालात हैं जिसके मुतालिक उससे पूछेंगे। जब MQM स्टार्ट हुई थी व्यूअर्स, तो बहुत से लोग जानते होंगे कि ये एक शख्स ने स्टार्ट नहीं की थी, इनके साथ बहुत से लोग थे। अल्ताफ हुसैन साहब थे, इमरान फारूक साहब थे, तारिक अजीम साहब थे, आमिर खान साहब थे, आफाक अहमद साहब थे। ये हुए तो इकट्ठे स्टार्ट थे, लेकिन उसमें से फिर अल्ताफ हुसैन साहब लीड ले गए और बाकी पीछे रह गए। अब ये जो पार्टी स्टार्ट हुई है, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा और फ्रंट पे चेहरा तो मुस्तफा कमाल साहब का है, लेकिन क्या इसकी लीडरशिप डिसाइड हो चुकी है कि मुस्तफा कमाल साहब ही लीड करेंगे, या इसमें कोई तहरीक इंसाफ की तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे, या अब ये डिसाइड होना बाकी है? आज मुस्तफा कमाल साहब से मौजूद। मुस्तफा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमें टाइम दिया इस हवाले से। पहला सवाल सबसे यही लोग जानना चाह रहे हैं कि अब मुझे पता आप मॉडेस्टी भी दिखा सकते हैं, आप कह सकते हैं लीडरशिप अभी बाद में डिसाइड होगी, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं कि कौन लीडर है आपकी इस पार्टी का? आप ही हैं, क्योंकि आप सबसे ज्यादा फ्रंट पे हैं। अनीस कायम खानी साहब हैं, या अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि ये पार्टी का नाम आपने डिसाइड करना है, उसको लीड कौन करेगा? एक ऑर्गेनोग्राम देंगे इंशाअल्लाह ताला, जल्दी देंगे कानून भाई, और आप लोगों की इंतजार की घड़ियां जल्दी खत्म होंगी। और हम दो लोगों ने डिसाइड किया, चल पड़े वहां से, और सोच थी उसको आकर यहां पर इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये बातें जो भी होती रहे, हमें रब जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिल में क्या है, कैसे चले, क्या हुआ। तो देंगे इंशाअल्लाह ताला नाम, सारा या ऑर्गेनोग्राम सब चीजें देंगे, आपको पता चलेगा, जल्दी पता। अभी 10 तो दिन हुए मैं आए हुए हैं। मैं आपको डाउट नहीं कर रहा मुस्तफा साहब, मैं आपको बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा आपकी इंटेंशन को, लेकिन क्यूरोसिटी है बीइंग अ जर्नलिस्ट, और लोगों को क्यूरोसिटी है। जब पता चलता है आपसे बात हो रही, लोग सैकड़ों की तादाद में सवाल भेज देते हैं। तो पहला सवाल सबसे जो है वो यही था कि इस पार्टी को लीड, जिस तरह अपेरेंटली लग रहा है आप करेंगे, तो आप ही लीड करेंगे ना? इतना तो हमें पता होना चाहिए। तो लोगों का राइट है जानना, या ये भी बाद में डिसाइड करेंगे? आप ऐलान करना है इसका? नहीं भाई, कर लेंगे ऐलान होगा इसका, बाकायदा ऐलान होगा। बाहमी मशवरे करके आपस में, डेफिनेटली जो है यहाँ को डिक्टेटरशिप तो होगी नहीं, तो बाकायदा बाहमी आपस में मशवरा करके बिल्कुल इंशाअल्लाह इसका ऐलान करेंगे। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 23 मार्च को जब आप पार्टी का ऐलान करें तो उसमें ये ऐलान भी होगा कि लीड कौन करेगा ये पार्टी? होपफुली, लेकिन अभी तो हमने 23 मार्च की जो कमिटमेंट की है लोगों से, वो पार्टी के नाम के हवाले से कि इंशाअल्लाह ताला नाम आ जाएगा 23 तारीख को। राइट। मुझे साहब, ये हर हफ्ते जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, और हर हफ्ते जो शुरू करते हैं, ये कोई प्लानिंग का हिस्सा है? क्योंकि देखे ना, ये इस तरह तो नहीं हो सकती कि कोई चीज प्लान ना और आप कर रहे हो। प्लानिंग तो बड़ी परफेक्ट है, ये तो माने चाहिए आप ही की प्लानिंग है। नहीं, ये तो आपने हमें जो है ना बिल्कुल जैसे कहते हैं अंडर एस्टिमेट कर दिया, चाहे करके ना, चाहे हमारी, वही हमारी ही प्लानिंग है। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हमारी ही प्लानिंग। अल्लाह ताला दिमागों में बात डाल रहा है और हम हमसे करवा रहे हैं। और हफ्ते में इसलिए कर रहे हैं कि ये हफ्ते में 2 दिन ठीक है, मेरे ख्याल जो है ना। अच्छा, बड़ा ज्यादा कोई प्लान है? ठीक है, तो ज्यादा दिनों का भी सही। तो ये यानी कि मंडे में फिक्स हो गया ना? मंडे जो है वो फिक्स हो गया कि हर मंडे और थर्सडे फिक्स हो गया कि आपने करनी है। मतलब कल भी आपने करनी है और पिछले मंडे, अगले मंडे भी करेंगे आप? नहीं, चले इस थर्सडे का गैप कर देते हैं, थर्सडे का गैप कर देते हैं। ये
MQM جو سٹارٹ ہوئی آبویسلی یہ تو آپ بھی مانیں گے کہ مہاجر قومی موومنٹ جو بہت ایک لمیٹڈ سکوپ ہے، ٹھیک ہے، مہاجروں کے رائٹس کے حوالے سٹارٹ ہوئی. آپ کی جو پارٹی ہے مصطفیٰ اقبال صاحب، اس کا سکوپ کیا ہوگا؟ یہ بھی مہاجروں کو ایڈریس کر رہی ہوگی یا ایک نیشنل لیول کی پارٹی لانچ کر رہے ہیں آپ 23 مارچ کو؟ بالکل پہلے سیکنڈ سے یہ بالکل کلیئرٹی ہے کہ بالکل نیشنل لیول کی یہ پارٹی ہے اور ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور اس کا جو سب سے بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے ہمارے دنوں میں ہوتی تھی یہ والی بات کہ مطلب کتنے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں. مطلب باہر رہو تو پتہ چلتا ہے کہ جناب فلاں پیپلز پارٹی والا ہے، فلاں جو ہے فلاں گروپ جو ہے وہ PTI والا ہے، فلاں گروپ جو ہے وہ PMLN والا ہے، فلاں گروپ MQM والا ہے. کسی انڈین کو آپ نہیں دیکھتے ملک سے باہر جا کے کہ وہ کانگریس کا ہے یا BJP کا ہے. کسی امریکن کو نہیں دیکھتے کہ وہ جو ہے وہ ریپبلکن کا ہے یا ڈیموکریٹ کا ہے. یہ پاکستانی ہے یا تو وہ گروپس میں بٹے ہوئے. انڈینز آپ دیکھیں دنیا بھر میں جہاں پہ وہ انڈین کہلاتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی کوئی امریکن. ہم نے پہلے دن سے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا فالوور ہوگا، ہمارے ماننے والا ہوگا، وہ ہمارے مخالفین کی عزت کرنا سیکھے گا. سب سے پہلے اپنے مخالفین کی عزت کرنا سیکھے گا، اس سے محبت کرنا سیکھے گا، اس سے نفرت نہیں کرے گا. یہ تو بنیاد ہے ہمارے ماننے والے کی، ہمیں فالو کرنے والے کی بنیاد ہے. اپنی بات کو کہنا ہے، دلائل کے ساتھ کہنا ہے، دوسرے کی بات سننی ہے، اس سے نفرت دشمنی نہیں کرنی ہے. اس لیے ہم نے پارٹی فلیگ ہی نہیں رکھا اپنے آفس میں. پارٹی فلیگ بنا دیں گے، بنا کر دے دیں گے الیکشن کمیشن کو، اور ہم کبھی لگائیں گے نہیں پارٹی فلیگ کہ بھئی یہ ہماری 1.5 اینٹ کی مسجد ہم نے بنانی نہیں ہے. مقصد صرف یہ کہ دیکھیں سوسائٹی میں اگر ایک نہیں ہوا، سوسائٹی اگر آپس میں نہیں جڑی، ملک یہ نہیں جڑا، کارن بھائی کتنی بھی ڈیولپمنٹ کر لیں آپ، آج جو ہمارے یہاں جو ٹکڑوں میں بیٹھے ہیں ساری ڈیولپمنٹ بیکار ہو جائے گی، ساری ڈیولپمنٹ بیکار ہو جائے گی، سارا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو جائے گا اگر آپ کے دلوں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے. آپ کراچی شہر کی مثال دیکھ لیں، ایک علاقے کا آدمی دوسرے علاقے سے نہیں گزرتا، دوسرے علاقے کا تیسرے علاقے سے نہیں گزرتا، ٹکڑوں میں، ایک شہر ٹکڑیوں میں بٹ گیا ہے کہ یہ فلاں کا علاقہ ہے، یہ فلاں کا علاقہ. ہم نے ان تمام گیپس کو برج کرنا ہے. ہم ان تمام اکائیوں کو، تمام کمیونٹیز کو، کراچی سے لے کر خیبر تک، بلوچستان کے پہاڑوں تک، پنجاب، سندھ، اندرون سندھ، تمام علاقوں میں انشاءاللہ تعالی، کشمیر، گلگت بلتستان تک انشاءاللہ تعالی جائیں گے. جہاں جہاں پاکستانی ہے، جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں، کسی مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان تمام پاکستان کے تمام پارٹیز کے رہنماؤں سے اچھے تعلقات کریں گے. دشمنیاں تو اوپر ہوتی ہے نا، جس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے نیچے. آج تک کون لیڈر مارا گیا دشمنی کر کے؟ نیچے کارکنان آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے لیے بلٹ پروف گاڑیاں سب نے ارینج کر رکھی ہیں، باتیں ہم کر دیتے ہیں، سارے لوگ نفرتیں بو دیتے ہیں، اس کے بعد نیچے لوگ جو ہے وہ مر رہے ہوتے ہیں، کٹ رہے ہوتے ہیں. ہماری جو ہے ہمیں کوئی نقصان. ابھی بھائی اگر لیڈر مرے کوئی تو اس کے بعد جو ہے نا کہ بھائی پتہ ہے کہ ہاں بھی چلے بھائی مارنے مرنے کی بات کریں اگر، تو بھائی سب سے پہلے میں اگر سامنے مارا جاؤں، میں لوگوں کو لے کر کھڑا ہوں تو سمجھ میں نے تو نہیں مرنا، میں نے تو اپنی سیکورٹی بھی کر لینی ہے، اپنے لیے بلٹ پروف. وہ بیچارہ کارکن گلی کا مارا جائے گا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا باپ. خدا کے واسطے اس کو بند کرنا ہے. ہم نے نہیں کرنا اس کے علاوہ کام. ایک آدمی بھی میری بات نہ سنے، لیکن نہیں کرنا اس کے علاوہ ہم نے کام. تو ایک ڈفرنٹ ہے. لوگ پتہ نہیں کس طرح، لیکن میں تو یہاں پہ ریئلی اوور جس طریقے کا لوگوں کا ریسپانس ہے، کارن بھائی پوری دنیا سے، پورے پاکستان بھر سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی ہے نا، ہم ریئلی اوور. تو ایک بہت بڑا، اور یہ تو ہو گئی بات ایک کانسیپٹ کی، ایک فلسفی کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے دلوں کو جو نمبر 1. پھر ہم پیورلی ڈیوالو لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، جس کے بعد اس لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پر گلیوں کے اندر اختیارات ہوں، یونین کاؤنسل کے لیول پہ اختیارات ہوں، جس سے جو کسی مصطفیٰ کمال کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی، کسی ایکسپائر جو آپ میئر تھے تو آپ کے پاس سارے اختیار تو تھے ویسے، اور آپ نے اس کو بخوبی نبھایا بھی MQM کے اندر رہتے ہوئے. نہیں، میں تو 2001 کے اختیارات سے بھی آگے کی بات کر رہا ہوں. نہیں چاہیے اختیارات، پیورلی ڈیوالوڈ. ہاں اس میں تو کچھ بھی، کوئی بھی ابھی کبھی اس سے بھی بات کریں گے کہ میرے پاس ول سے کام ہوا، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کر کے کام کیا سارا، بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ وہ کرنی پڑی ہے، بہت پش کرنا پڑا ہے، بہت چیزوں کو جو ہے وہ ہیڈ آن لینا پڑا ہے، تو پھر کام ہوا ہے. وہ بھی آئیڈیل سسٹم، وہ تو اس آج سے بہت جو ہے وہ بہتر تھا، لیکن وہ بھی آئیڈیل نہیں ہے. یونین کاؤنسل لیول پہ پینے کے پانی کے اختیارات، سیویج کے نظام کے اختیارات، پارکس کے اختیارات،
ہسپتالوں کے اختیارات، اسکولز کے اختیارات اور کمیونٹی پولیسنگ کے اختیارات، اس طرح کی 2-3 چیزیں اور ہیں. یہ تمام چیزیں یونین کا، میں ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ٹاؤن کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یونین کاؤنسل لیول کی بات کر رہا ہوں کہ ایک یونین کاؤنسل کے اوپر یہ سارے اختیارات ہوں گے. کسی مصطفیٰ کمال کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ایکسپائر. اچھا ایک بات بتائیے مجھے، پورے پاکستان آپ نے یہ کہا کہ کراچی پاکستان خاص طور پر کراچی ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا. جس پارٹی کے ساتھ آپ شامل رہے اتنے سال تک، اس کا کتنا رول ہے یہ پختونوں کو مارنے میں یا مہاجروں کے مروانے میں یا یہ کراچی کو ٹکڑوں میں؟ اس کے بارے میں تو جواب دینا مصطفیٰ بھائی کہ یہ جس پارٹی کا آپ نے دیکھا ہے نا، چاہے آپ اس کا حصہ تھے اس مارنے مرانے کا یا نہیں، تو اس کا بھی کوئی رول ہے یا اس کا کوئی رول نہیں؟ آپ سمجھتے کہ نہیں یہ تو اوپر سے کچھ ہو رہا تھا، کہ اسی کا رول ہے جس پارٹی کے ساتھ آپ رہے اتنا؟ دیکھیں کامران بھائی، کوئی بھی نہیں کہتا نا کہ اس کو جا کے مار دو، اس کو جا کے مار دو، یہ کوئی نہیں کرتا، یہ کوئی نہیں کہتا، یہ کسی اس طرح نہیں کہتے کوئی بھی. لیکن جب آپ جو ہے وہ غصہ اگلیں گے، جب آپ جو ہے وہ نفرت اگلیں گے، جب آپ جو ہے وہ اپنی دکھائیں گے ساری یہ نفرتیں اور ساری چیزیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے اثرات کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں. اور اگر مطلب یہ تو دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ نا بھائی، چھوڑ دی نا پارٹی، 3 سال پہلے سینیٹرشپ چھوڑ دی نا، رابطہ کمیٹی شپ چھوڑ دی، چلے گئے نا، ہم شہر چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیے، چلے گئے. تو یہ تو دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ بھائی صحیح چل رہا ہوتا تو رہتے وہاں پہ ساری چیزوں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک اہم وٹنس ہیں. دیکھیے آپ کو میں ایف آئی اے والی بات بھی آپ سے پوچھوں گا، آپ ایک اہم وٹنس ہیں اس سارے سیگا کے، اس سارے ایپیسوڈ کے. آپ سے یہ سوال لوگ بار بار پوچھتے رہیں گے. وہ تو آپ نے کلیئر کر دی اپنی پوزیشن کہ آپ چلے گئے، آپ نے پروٹیسٹ کیا، آپ نے سینٹرشپ چھوڑ دی، بہت بڑی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ وٹنس رہے نا ایک اتنے بڑے سسٹمیٹک فیلئر کے. آپ جس 9-0 آفس میں بیٹھتے رہے، وہاں سے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے ہیں. جس 9-0 میں بیٹھ کے آپ اور دوسرے لوگ اور ہم بھی وہاں جا کے چائے پیتے رہے، وہاں پہ ٹارگٹ کلرز کی اماجگاہ رہی ہے جس کو رینجرز نے پکڑا ہے. رینجرز نہ میرے انڈر ہے، نہ پیپلز پارٹی کے انڈر ہے، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے انڈر ہے. تو آپ یہ آج جب آپ بات کرتے ہیں کراچی ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، تو میں صرف لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھیے، آپ کی سابقہ پارٹی کا اس میں رول تھا نا؟ یہ تو آپ مانتے ہیں نا، آپ جس پارٹی میں تھے اس کا رول تھا نا اس کراچی کو توڑنے میں، ٹارگٹ کلرز کو پالنے میں، یا نہیں تھا؟ ہم بلا وجہ ایم کیو ایم کو پھر گالیاں کیوں دیں اس بات پہ؟ دیکھیں کامران بھائی، اس پارٹی میں تھے، قصوروار ہیں نا ہم. میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ 27 ایئرس 28 ایئرس کی یہ رفاقت ہے، میں کہہ دوں کہ جی آپ میں کہیں سے جو نہیں، جی ہم جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے، جو رہنے کا کنٹریبیوشن ہے، اس کے ہم گناہگار ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو. میں بالکل اس والی بات کو مانتا ہوں، لیکن ہمارا تو سوال ہی ڈفرینٹ ہے، ہمارا تو دکھ اور افسوس ہی ڈفرینٹ ہے. ہم تو بہت آسانی سے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو ٹارگٹ کلر ہم بول دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، ان کو چلا بھی دیتے ہیں. ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ان کو پارٹی ڈسکون بھی کر دیتی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک جو ہے وہ ایک پریس ریلیز بھی چلی جاتی ہے. کامران بھائی، ان ٹارگٹ کلرز کو ٹارگٹ کلرز کون بنا رہا ہے؟ ان لوگوں کو، عام نوجوانوں کو جو کہ پڑھے لکھے بھی ہیں بہت سارے، ان کو دہشت گرد کون بنا رہا ہے؟ کیا یہ اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے گھر سے دہشت گرد آ رہے ہیں، ٹارگٹ کلر آ رہے ہیں؟ نہیں. ہماری یہ ساری جدوجہد ہے، جو ہماری ساری بات ہے، وہ بات ہی اس بات میں کہ بھائی ایک آدمی نے یہ پورا سسٹم خراب کر دیا ہے، سارا سسٹم خراب کر دیا ہے. اور ان کے لیے آپ یہ جتنے بھی ٹارگٹ کلر بنا کر لوگوں کو پکڑ لیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونے والی. وہ ان کی دکان اب تک ابھی چل رہی ہے، اور وہ اور نئے لوگ بنا رہے ہیں، اور بنا رہے تھے نا جبھی تو ہم آئے. بس روزانہ تو بات کر رہے ہیں کہ گلی گلی لڑائی ہوگی، لوگوں کو گالیاں بک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کلفٹن پہ جا کر اسلحہ کون سا پاکستان کا لیڈر ہے جو لوگوں کو تقریر کر کے یہ بتا رہا ہو کہ اسلحہ چلانے کی ٹریننگ حاصل کرو، جسمانی ٹریننگ حاصل کرو؟ کیا کرنا ہے؟ انڈین فوج سے لڑائی کرنی ہے؟ کوئی بارڈر پہ جانا ہے؟ پھر بات ہو گئی کہ جناب ہم کہ آپ بول رہے ہیں وٹنس کی بات کریں. کامران بھائی، پاکستان کی ریاستوں کے پاس کیا نہیں ہے؟ کیا میری وٹنس کا، میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے، یا میری بات کا انتظار؟ کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں دکھایا ہوا آپ لوگوں نے؟ کیا نہیں بتایا ہوا آپ لوگوں نے؟ تو یہ بڑی میرا ایم یہ نہیں ہے کہ میں وہاں پر بیٹھ کے جب پارٹی میں تھا لویل تھا ان کا، آخری لمحہ سیکنڈ جب تک میں نے گزارا ہے لویل تھا ان کا. اور اس کے بعد میں کوئی وہاں پہ ان کے ساتھ بھی کانسپریسی کو 2 نمبر ہی نہیں کر رہا تھا بیٹھ کے کہ میں وہاں سے وٹنسز جمع کرتا، میں وہاں سے لوگوں کو. ہمارا میسج ڈیفرنٹ ہے.
ہمارا دکھ, ہماری تکلیف, ہماری پریشانی ڈفرینٹ ہے. وہ یہ کہ بھائی ان لوگوں کو آپ نے کس راستے پہ لگا دیا, یہ پاکستان شہر کا اور کراچی کا اور پاکستان کا کیا حشر کرو, اور آج بھی آپ نہیں مان رہے, آج بھی آپ چپ نہیں ہو رہے, آج بھی آپ کوئی تبلیغ وہ نہیں کر رہے جس سے بھلائی ہو. اس 2 نسلیں تباہ ہو گئی, پڑھے لکھے لوگ تھے جاہل ہو گئے, تہذیب یافتہ لوگ تھے بد تہذیب ہو گئے, محب وطن لوگ تھے را کے ایجنٹ ہو گئے. لیکن آپ کو ابھی بھی سکون نہیں آیا ہے, آپ ابھی بھی یہ تقریر کر رہے ہیں کہ گلی گلی لڑائی ہوگی, گلی گلی لوگ مارے جائیں گے, بہت خون بہے گا, اسلحے کی ٹریننگ حاصل کرو. الطاف حسین صاحب کہتے ہیں میں نے زندگی اپنی سیکریفائز کر دی, میرے بھائی, ان کے بھائی قتل ہو گئے, وہ کہتے ہیں میں گھر سے در بدر ہو گیا ان مہاجروں کے لیے. تو ان کا بھی جو درد ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قوم کے لیے سب کچھ لٹا دیا اپنا. مصطفیٰ بھائی یہ بھی تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا. کیا حاصل کیا کیا قوم کے لیے اپنی, ابھی میں خیر اس پہ نہیں جانا چاہتا ابھی کہ لٹایا کیا ہے اور بنا کیا تھے اور کیا بن گئے, ابھی چھوڑ دیں اس والی بات کو. پھر وہ جو ہے وہ یہ بھی ایک عجیب بڑی لمبی بھائی قتل ہوئے وہ روتے ہیں. جب الطاف حسین صاحب سے پہلی بہت سارے لوگ ہوئے نا, قتل تو بہت سارے. بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ریکارڈ کی بات بتاؤں, جب میری الطاف حسین صاحب سے کچھ سال پہلے پہلی دفعہ گفتگو ہوئی ٹیلی فون پہ, تو وہ یہی بتاتے ہوئے رو پڑے کہ جناب میں نے تو اس قوم کے لیے, مہاجر قوم کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا, اپنے بھائی اپنے بہن سب کچھ سیکریفائز کر دیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی تو لٹایا نا, اگر قوم میرا ساتھ دے رہی ہے, میں نے بھی قوم کا ساتھ دیا, ان کے لیے جلا وطنی اختیار کی ہوئی ہے میں نے. او بھائی قوم نے بنایا بھی نا, ان کو لیڈر بھی بنایا نا میرے بھائی. چھوڑ دینا اس پہ کامران بھائی کہ وہ کیا کیا بنایا ہے بھائی, اور بھی لوگوں کے بھائی اور بھتیجے 25,000 لوگ مرے نا, اور اس کے بعد بنا ان 25,000 لوگوں کو تو 3,000 روپے ملتے ہیں نا. 25,000 جو 25,000 لوگ ہیں یا 20,000 لوگ ہیں, ان کو تو 3,000 روپے 5,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں نا شودا کی فیملی کو. اپنے لیے کیا بنایا, چھوڑ دینا اس والی بات کو. اپنے بھائی بہنوں کے لیے کیا بنایا دنیا بھر میں, چھوڑ دینا اس والی بات کو. ابھی میں نہیں کرنا چاہتا یہ بات, چھوڑ دیں اس والی بات کو. اچھا چلے اس کو چھوڑ دیتا ہوں, لیکن یہ جو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں, جو کرمنلز جن کو آپ کے نزدیک الطاف حسین صاحب نے کرمنل بنایا, یہ ٹارگٹ کلرز ہیں جو پکڑے گئے ہیں 9-0 سے, آپ اب یہ کہہ رہے ہیں رینجرز کو یا سندھ کی گورنمنٹ کو کہ ان کو عام معافی دے دیا ہے کیونکہ یہ کسی کے ہاتھ کا اہلکار بن گئے. آپ کی بات کا یہ مطلب لیا جائے مصطفیٰ کمال صاحب؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ ری ہیب کریں. حکومت پاکستان کر رہی ہے نا, بلوچستان میں کر رہی ہے, فاٹا وزیرستان میں کر رہی ہے. یہ کام رکنے والا نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو مار دیں گے, ان لوگوں کو پکڑ لیں گے تو الطاف حسین صاحب کو آپ جو ہے وہ کمزور کر دیں گے. نہیں کر رہے آپ ان کو اور اس میں تقویت ملے گی. جتنا خون بہے گا ان کو اور تقویت ملے گی, ان کو اور جو ہے وہ بہت ان کی جڑیں مضبوط ہوں گی. تو نہ کریں. یہ لوگ میں جانتا ہوں یہ لوگ اپنے گھروں سے ٹارگٹ کلر بن کے نہیں آئے تھے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان کو ری ہیب کریں, ان کو سینٹرز میں رکھے ری ہیب کریں, ان سے بات کریں, ان کی والدین سے بات کریں. یہ بھی الزام لگ رہا ہے ہم پر کہ جو ہے وہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے پاس آ جائیں, ہمارے کارکنان بن جائیں. میں لکھ کے دیتا ہوں, آج آپ کی توسط سے سب کو بولتا ہوں, ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہ آئے, ان میں سے ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہ آئے. اپنی ماؤں کے پاس چلا جائے یار, اپنے بزرگ والدین کی خدمت کرے, اپنے بچوں کے پاس جائے, بہن بھائیوں کے پاس جائے. ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہ آئے, اور کسی کو ہم نہیں چاہتے کہ یہ آئیں. بالکل اپنے گھر میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے دوستوں کے پاس جائیں. یہ والا میں کہہ رہا ہوں کہ ری ہیب کریں, کوئی پلان کریں. اور یہ نئی بات نہیں ہے, آلریڈی آپ کر رہے ہیں ملک کے اندر. بلوچستان میں لوگ پہاڑوں پہ چڑھ کر پاکستان آرمی سے لڑ رہے تھے نا, فوج سے لڑ رہے تھے باقاعدہ. ان سے آپ نے لی ہے نا, آپ نے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ جس طرح ایم کیو ایم کے اپنے لوگ بھی مارے جاتے تھے, اور کئی دفعہ اس کا مدعا جو الزام جو ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیا جاتا تھا دوسری پارٹیز کے اوپر, اور آپ کے کئی ایم پی اے بھی مارے گئے اس چکر میں. آپ کے خیال میں یہ لوگ یہ کام بھی کرتے تھے, اپنے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہائی کمانڈ کے کہنے پہ مار دیا کرتے تھے مبینہ طور پہ, یہ بھی کرتے تھے یہ لوگ؟ یار کام بھائی چھوڑیں ابھی اس بات کو کہ یہ لوگ کیا کام کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے جو بتایا جائے گا, جو ٹارگٹ دیا جائے گا وہ کام کریں گے نا. وہ ظاہر سی بات ہے بھائی کام کر رہے تھے, ایک آدمی برین واش کر رہا ہے, کسی کا گروپس کو کر رہا ہے ساری چیزیں. جو کام بتائے گا وہ تو کام کریں گے نا. اس کے لیے ایکس وائی زی تو کچھ نہیں ہے نا. ان کے لیے تو جو ہے بھائی ان کا کام ہے, وہ تو کون مر رہا ہے کون نہیں مر رہا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے.
ابھی یہ میں نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں، میں نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں. خدارا اس کو اس گیم کو، اس گھناؤنے گیم کو، اس کو رکنا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے. جو بھی قانونی طریقہ کار ہے اس کو سامنے رکھے، جو بھی پریسیڈنٹس آلریڈی سیٹ ہیں اس کو سامنے رکھے. میں دیکھیں میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں پاکستان کے لیے. خدارا میں یہ بات کر رہا ہوں پاکستان کے امن و سکون کے لیے، پاکستان میں ایک نئی شروعات کے لیے. ہم سب لوگوں نے غلطیاں کی ہوں گی. مجھے یہ نہیں کہ مجھے ان لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے جن کے لوگ بیچارے مارے گئے. صاحب میں تو اور بھی لوگوں کے مارے جانے سے، اس لیے کہ میں بچانا چاہتا ہوں. میں ایک انسان کو بچانا، میں ایک انسان کو بھی اگر بچ رہا ہے میری بات سے، میں اس کو بچانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ یہ لوگ اگر ختم کر دیں گے، آپ مار دیں گے، تو ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ پیدا نہیں ہوں گے، دوسرے لوگ پیدا ہوں گے. تو آپ جڑ سے ان چیزوں کو ختم کریں، موقع دیں، اور جہاں سے یہ پروڈکشن ہو رہی ہے اس پروڈکشن کے اوپر کام کریں نا، کہ وہاں سے یہ مصطفیٰ بھائی بات بتائیے، جو سیٹ اپ آپ لے کے چل رہے ہیں یہ وہی ہے جو ایم کیو ایم کا اوبیسلی انیس قائم خانی صاحب جو ہیں، رضا ہارون صاحب، آپ اور جو بھی ایم کیو ایم کے اور لوگ بھی آئیں گے وہ سارے آپ اسی سیٹ اپ سے آ رہے ہیں جو پہلے، یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں یا کسی اور پارٹی کے آ رہے ہیں. اب اس کی آپ کیا گارنٹی لوگوں کو دیں گے کہ جو آپ کے انڈر جو لوگ آئیں گے، جو اس سے پہلے تشدد کرتے رہے، جو اس سے پہلے وائلنس کرتے رہے، چاہے کسی کے کہنے پہ کرتے رہے، یہ جب آپ کی پارٹی اسٹرانگ ہو جائے گی، اگر آپ کی پارٹی ایکسپٹ ہو جائے گی، آپ کی پارٹی پاور میں آ جائے گی، تو یہ وہ تمام چیزیں نہیں کریں گے جو اس سے پہلے جو ہے جب ایم کیو ایم جو آپ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے، مجھے تو نہیں پتا، بقول آپ کے ایم کیو ایم کرتی رہی ہے ٹارگٹ کلنگ، بھتہ، ایکسٹورشن، وائلنس ایٹسٹرا. چلے را کا فیکٹر تو نکال دیں کہ را کی طرف تو آپ نہیں جائیں گے، آپ محب وطن ہے، آپ اپنا جھنڈا ہی پاکستان بنا دیا آپ نے. لیکن پاور میں آنے کے بعد وہی لوگ جو اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ مل رہے ہیں، ملیں گے سیکٹر انچارجز، کارکن، یہ پورا سیٹ اپ جو ہے یہ کس طرح وائلنس اور فاشزم سے دور رہے گا، جن کی پریکٹس ساری زندگی یہی ہوئی ہے، اس کی گارنٹی کون دے گا مصطفیٰ صاحب؟ کامران بھائی، آپ کو صرف ایک آپ کی صرف اطلاع کے لیے میں کہوں، آپ کے ناظرین کے لیے، کہ صرف ایم کیو ایم سے لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں. آپ کائنڈلی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیے، تشریف لائیے کسی دن یہاں پہ، آپ کوئی ٹائم نکال کر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر کہ یہاں پر کون آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اور کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں. نمبر 1 یہ تو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ تو ان 6 لوگوں کو صرف کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ پرومیننٹ لوگ ہیں، جن کو میڈیا کور کرتا ہے. 6 لوگ نہیں ہیں یہاں پر، جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد لوگوں کی. تو میں اور وہ آپ دیکھیں گے کہ نئے لوگ بھی بہت سارے آپ فرنٹ لائن میں ہوں گے ہماری اس پوری تنظیم کے اندر. نمبر 1. نمبر 2 یہ کامران بھائی، کوئی سیٹ اپ نہیں چلاتا ایم کیو ایم میں، الطاف حسین صاحب سیٹ اپ چلاتے ہیں. کوئی سیٹ اپ نہیں چلاتا، الطاف حسین صاحب سیٹ اپ چلاتے ہیں پورا، تمام. کوئی چڑیا بھی پر نہیں مارتی وہاں پہ ساری چیزیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اپنے سیٹ اپ کے اندر جو ہے بہتری کر چکے ہوتے. ٹھیک ہے، یہ تو بہت جو سینس پریویل بھی کرتا ہے، تو کچھ لوگ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس نتیجے میں خود بھی ڈیمیج ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ آپ نے جو سوال کیا، اگر کل میں ہی یہ رستہ اختیار کر لوں یا انیس بھائی یہ رستہ اختیار کر لیں، تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ وہی کام کریں گے جو ہم یہ. اگر ہم نے یہ رستہ اختیار نہیں کیا، جو میں بات آپ کو میں نے پہلے اپنی انٹرو میں کی کہ ہم اپنے لوگوں سے کہہ کیا رہے ہیں کہ ہمیں یہ پورا کلچر تبدیل کرنا ہے، اپنے مخالفین کی بھی عزت کرنی ہے. اگر میں اس کے برعکس کہوں کہ نہیں جو ہمارا ہے وہی ہمارا ہے، بقیہ کسی اور کو زندہ رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہو جائے گی. اچھائی یا برائی اوپر سے نیچے ٹریول کرتی ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتی ہے. تو اگر یہاں پر ہم یہی اپنے لوگوں کو ہی کہیں گے کہ بھائی آپ جس تاثر کا اظہار کر رہے ہیں، تو یقیناً جو تباہی بربادی ہو جائے گی، ہم بھی اسی طرح سے رسوا ہو جائیں گے. لیکن کامران بھی یہ کرنا ہوتا تو جہاں پر ہم تھے وہ تھے نا وہاں پہ، پھر یہی کام کر رہے ہوتے، پھر ہم یہ کام کیوں کرتے؟ پھر اپنی زندگیاں خراب کر کے، پرسنل لائف کو تباہ کر کے یہ کام کیوں کرتے؟ نہیں کرنا یہ والا کام ہم نے. مصطفیٰ بھائی یہ آپ کی باتیں بڑی زبردست ہیں، اور ٹائم از دا بیسٹ جج، کہ اگر آپ لوگ آپ کو پرکھیں گے obviously پیپل آر دا بیسٹ جج. لیکن میرے ذہن میں صرف ایک سوال اور ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی ایک بندہ سیٹ اپ چلا رہا تھا، تو اب آپ کا جو دور تھا نظامت کا نا، وہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری دور رہا ہے. ہم نے دیکھا کراچی ڈیولپ ہوا، پوری دنیا نے آپ کو ون آف دا بیسٹ میئرز میں رینک کیا. تو اب آپ جب یہ کہیں گے کہ یہ سارا کچھ وہی چلا رہے تھے، تو یا تو پھر آپ اپنی نظامت کا کریڈٹ بھی الطاف حسین صاحب کو دے رہے ہیں، یا آپ ڈسون کر رہے ہیں ان کو اس کام سے. جی 2000% کا آپ سود کے ساتھ دے دیں، یہ والا پورا کریڈٹ کامران بھائی سود کے ساتھ جو ہے وہ دے دیں، بالکل دے دیں. الطاف حسین صاحب کو دے دیں، ایم کیو ایم کو دے دیں، الطاف حسین صاحب کو دے دیں اور ایم کیو ایم کو دے دیں، سود کے ساتھ دیں.
میرے دور کے آگے پیچھے والے جو نہیں بھی کیا وہ بھی کام بالکل دے دیں. کوئی آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ جو کہتے تھے آپ وہی کرتے تھے. میں نے کچھ اچھا, میں تو آپ کو کریڈٹ دینے کو تیار پھرا تھا, آپ نے کہا نہیں. کہتے تھے نہیں, میں نے پہلے دن جو بھائی یہ کام تو بڑا اچھا کیا انہوں نے, پھر الطاف بھائی نے یہ کام تو بڑا اچھا کیا. میں تو ان کو ابھی تک بھائی کے بہت اچھا, بہت زبردست, بہت بالکل زبردست کام کیا, بالکل زبردست کام کیا. نہیں کراچی میں آپ کی پہلی بات پہ کراچی ڈیولپ تو ہوا آپ کے دور بالکل زبردست کام کیا کہ میں اس پہ تو بحث ہی, میں نے پہلے دن بھی بحث نہیں کی. وہ وہاں سے اعتراض آیا کہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے سارا اس میں پارٹی کا وجن تھا اور ساری چیزیں تھیں. میں نے کہا جی اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہے. اچھا اب میں آگے ایک اور بات بھی کر لوں کہ ابھی جو نیا جو سیٹ اپ پارٹی تو ہی ہے, تو سارے لوگ ہیں تو اس کام کو ریپلیکیٹ کریں نا خدا رہا. اس کو جہاں سے جو کروایا تھا انہوں نے میرے دور میں کام, وہ کام ریپلیکیٹ کریں. لوگوں کے پاس کریں. اب ان کے پاس پاور نہیں ہے جس طرح کہ مشرف صاحب کے دور میں تھی پاور, جب آپ کو نظامت ملی ہے. اس لیے اچھا مشرف صاحب, وسیم اختر صاحب کو اگر پاور مل گئی, جہاز میں اگر آپ کے بہت ہی پیارے بھائی وسیم اختر بھائی کو اگر نظامت کی پاور مل گئی تو وہ ہو سکتا ہے اچھا کام کر دکھائے. پھر آپ دیکھیے آپ کے لیے چیلنج ہوگا بہت بڑا. اچھا میں آپ کے ذریعے میں آپ کے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاؤں. ضرور آپ ہی کے ذریعے ضرور. یہ پاور جب جا رہی تھی, یہ پاور جب چھینی جا رہی تھی تو یہ کیا بھنگ پی کر سو رہے تھے؟ یہ پاور جب چھینی جا رہی تھی 2008 سے لے کر 2013 تک گورنمنٹ میں رہے. 2013 میں دوبارہ الیکشن ہوئے, پھر گورنمنٹ میں چلے گئے. 2015 تک گورنمنٹ میں رہے. 2015 کے مڈ میں یہ گورنمنٹ سے نکلے ہیں. ابھی سال ہی ہوئے نا پاور ملی. الیکشن اب ہوئے صرف پاور کے بغیر الیکشن ہوئے, اس میں تو آپ بھی میئر بن کر کچھ نہیں کر سکیں گے. ابھی پاور نہیں ہے. جی سر جی, آپ میرا سوال ہی نہیں سمجھ رہے سر. سوال بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پاور چھینی جا رہی تھی, میں تو الیکشن کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب یہ پاور پروونشل گورنمنٹ لے رہی تھی اور یہ نظام کو چینج کر رہی تھی, آپ حکومت کا حصہ تھے نا. ہنی مون پیریڈ چل رہا تھا نا باس آپ کا. ٹھیک ہے. آپ حکومت کا حصہ تھے نا, آپ رومانس چل رہا تھا آپ کا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا سوال ہے کہ جب پاور چھینی جا رہی تھی تب کچھ کیوں نہیں کیا؟ جی میرا تو کیا کیا انہوں نے؟ یہ 8 سالوں میں جو کچرا کا ڈھیر بن گیا شہر, تو اس سے پہلے خیال نہیں. یہ تو فاروق بھائی جو ہے وہ کچرا اٹھا رہے ہیں, گند اٹھا رہے ہیں. دیکھیں یہ کریڈٹ تو دے رہا فاروق ستار صاحب کو, کچھ تو کر رہے ہیں, وہ کوئی تو کام کر رہے ہیں. بہت بڑا کریڈٹ فاروق بھائی کا, بہت بڑا ہے. بالکل زبردست کام ہے, لگے رہے ہیں, بالکل لگے رہے ہیں. ویسے یہ آپ سے کبھی پوچھنا چاہیے, یہ آپ سے پوچھنا چاہیے کبھی کہ آپ ان کو اتنا مظلوم کیوں سمجھتے. لیکن میں ایک بریک لوں گا اور ویور جب بریک سے واپس آؤں گا تو ایک اور سوال چھوڑے جا رہا ہوں مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے. لوگ کہتے ہیں اصل لڑائی جو ہے وہ فاروق ستار گروپ اور مصطفیٰ کمال صاحب گروپ کے درمیان ہے, MQM کی, کیونکہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ شدید علیل ہیں. ان کی تصویر, ان کی پکچر, ان کی ویڈیو کسی نے عرصہ دراز سے نہیں دیکھی, اور کیونکہ وہ شدید علیل ہے, خدا نہ خواستہ بہت سے لوگوں کے خدشات ہیں مختلف قسم کے, تو اب یہ MQM کے اندر جنگ ہو رہی ہے فاروق ستار گروپ ورسز مصطفیٰ کمال گروپ. اس میں ضرور ان سے سوال پوچھوں گا, اور آج بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی جناب. انہوں نے تو اپنی نظامت کی بھی سارا کریڈٹ جو ہے الطاف حسین صاحب کو دے دیا. اگر وہ سن رہے ہوں گے آج سارا کچھ, تو آج ایٹ لیسٹ اس منزل پہ, اس لمحے پہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب سے بہت خوش ہوں گے. بریک لیتے ہیں. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. مصطفیٰ بھائی, میں نے آپ سے سوال ایک چھوڑا تھا جانے سے پہلے, بریک سے پہلے, کہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل لڑائی MQM کے اندر کی ہے, مصطفیٰ کمال گروپ ورسز فاروق ستار گروپ, کیونکہ الطاف حسین صاحب بہت علیل ہیں. واٹس یور رسپانس ٹو دس مصطفیٰ صاحب؟ میں آج ہی جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کرتا ہوں اگر فاروق بھائی سے میری لڑائی ہے تو. اچھا, ابھی جنگ بندی کا اعلان کروں. نہیں سر, جو ہے وہ جنگ ونگ کرنے نہیں آئے کامران بھائی, پتہ چلے گا آپ کو, ٹائم بتائے گا انشاءاللہ تعالی. ایسا کوئی کام نہیں کرنا, کوئی جنگ نہیں, کوئی پرسنل ایمبیشنز نہیں ہے. بس اب یہ میں نے کہہ دی بہت دفعہ یہ والی بات کہ عدالت کا مسئلہ نہیں, الطاف صاحب صحت کا مسئلہ نہیں, بہت چالی جا رہی ہیں. آپ کو بلانے کا مقصد مصطفیٰ صاحب سوال اس لیے کہ یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں, تو میں نے آپ سے پوچھ ہی لوں نا, یہ پوچھنا ضروری بنتا ہے نا, تو ان کی عدالت کا مسئلہ نہیں. بالکل ایسا ہے. اور آپ کو نہیں کوئی عدالت کا مسئلہ نہیں. الطاف صاحب روزانہ بات کر رہے ہیں نا, عدالت علیل ہوتے تو کیسے بات کرتے, روزانہ 3 دفعہ 4 دفعہ گفتگو کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے آنے کے بعد تو زیادہ گفتگو کر رہے ہیں. وہاں تو پہلے تو لوگ پہلے بھیج دیے جاتے تھے, گھر آ جاتے تھے, اب تو وہیں بٹھا دیا, کوئی پرماننٹ شامانہ لگا کے روزانہ بات ہو رہی ہے. کہاں سے علیل ہے وہ؟ صحیح. تو یہ ویسے لوگوں کا بھی, آپ کے لوگوں کا اسٹیمنا ہے, میں یہ بات تو مانتا ہوں ریگارڈلیس آف دیٹ, کہ جس طرح وہ کمیٹڈلی بیٹھتے ہیں
یہ بڑا اسٹیمنے کی بات ہے. تو یہ ہے اس سے. ہاں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے نا, ان کی تعداد بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے نا. پہلے لاکھوں میں لوگ ہوتے تھے, پھر وہ ہزاروں میں, اب تو چند سو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو تعداد ڈیفینیٹلی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. مصطفیٰ صاحب, یہ جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں ان کے لیے سمبولک ویلیو ہے 90 کی, اور انلیس کہ ابھی آپ کو نیا ورژن دیں اس کے اوپر, تو آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی وقت ایسا انقلاب بھی آ جائے کہ آپ 90 میں داخل ہو جائیں لوگوں کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی یلغار کے ساتھ داخل ہو, بلکہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ 90 آپ کے پاس ہو جائے, یا 90 سے آپ جو ہے پارٹی کے معاملات اپنی نئی پارٹی کی چلانے شروع کریں. مطلب آپ کی یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. جس طرح دیکھیں نا پیپلز پارٹی کا قبلہ و کعبہ لاڑکانہ گڑی خدا بخش نواز شریف صاحب کا لاہور میں جو ان کا جگہ ہے, اندرون لاہور ہے, ویسے تو ان کا حلقہ وہی جہاں پہ میں رہتا ہوں. تو اس کانٹیکسٹ میں کہنے کا مطلب ہر جگہ کا بندے کا ہوتا ہے نا, ایک جگہ ہوتی ہے اس کا ایک سیاسی وہ ہوتا ہے گڑھ. تو مہاجروں کا جو گڑھ ہے وہ 90 ہے. تو آپ کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ 90 میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں؟ نہیں سر, انسان کا کام اس کا قبلہ و کعبہ ہوتا ہے کام بھائی. کوئی ایسی مجبوری کوئی نہیں ہے. آپ کے ایکشن جو ہے وہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ والی بات ہے. آپ کے کام بتائیں گے کہ جو ہے وہی آپ کا قبلہ و کعبہ ہو. کسی جگہ کسی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, یہ انٹینشن ہی نہیں, یہ سوچ ہی نہیں ہماری. یہ 23 مارچ کو مصطفیٰ بھائی جو جلسہ عام ہے, کنونشن ہے, صرف ایک اجلاس ہوگا یا فل فلیج جلسہ ہوگا, اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسٹرینتھ دکھائیں گے اپنی. آپ جو آپ جلسہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب اسٹرینتھ دکھانا ہوتا ہے, ٹو ڈیمانسٹریٹ پولیٹیکل پاور. ایسا ہی 23 مارچ کو کہاں گے ہم اعلان کریں گے. 23 مارچ کو ہم جو سیکنڈ ویک آف اپریل کے جلسے کے اعلان کریں. 23 مارچ کو ہم ڈیٹ دیں گے, اور جو جلسہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمارا وہ سیکنڈ ویک آف اپریل میں ہوگا انشاءاللہ. اچھا, وہ جو سیکنڈ ویک آف اپریل میں جو مزار قائد پہ آپ نے کرنا ہے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل, جی بالکل, جی بالکل. اور اس میں مطلب ہم یہ سمجھے نا کہ آپ اپنی پولیٹیکل پاور بھی شو کریں گے اس میں, کہ لوگ آپ کے ساتھ آڈینس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی دنیا دیکھے گی, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کامیاب کرے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, مجھے جو امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ ویک آپ کو انٹرویو کیا تھا, اور آپ کو میں نے بڑی شورٹ کہا تھا کہ رضا ہارون صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں, تو آپ نے وہ معاملہ گول کر دیا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو اس کو پتا تھا. اگر مجھے پتا تھا تو آپ کو بھی پتا تھا, لیکن بہرحال وہ میری بات صحیح ثابت ہوئی. رضا ہارون صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں, ہم سے تو جب بات کی مجھ سے ایکچولی نا مجھ سے بہت پہلے بات کی تھی, تو میں نے اس حساب سے اندازہ لگایا. اچھا, یہ مصطفیٰ کمار صاحب, ایم کیو ایم کے چوٹی کے 3 لیڈر جو ہے نا وہ چھٹیوں میں جا چکے ہیں یا چھٹیوں میں بھیج دیا گیا ہے. حیدرآباد رضوی صاحب ہے, خوشبو شجاعت صاحبہ ہیں, خواجہ اظہار الحق صاحب ہیں. تو یہ تو آپ سے رابطے میں نہیں نا, خواجہ صاحب وغیرہ, خوشبو شجاعت صاحبہ حیدرآباد صاحب, یا نیکسٹ منڈے کو چلے گا پتہ؟ کوئی بھی رابطے میں نہیں ہے. اچھا نہیں, کوئی بھی رابطے میں نہیں ہے, کوئی بھی رابطے میں نہیں ہے. بالکل یہ جو آپ نے نام لیے بالکل رابطے میں نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تو ایم کیو ایم میں تو شک شبے کی فیکٹری ہے پوری. وہ اپنے لوگوں کو پہ ہمیشہ شک ہوتا ہی ہے, ظاہر سی بات ہے. تو ہمارا تو کوئی رابطہ نہیں ہے, اور بالکل کوئی رابطہ نہیں. کس طرح کیسے لوگ ہیں یہ تین جو ستارے ہیں ایم کیو ایم کے؟ میں نے ابھی کل جب پروگرام کا انٹروڈکشن دیا تھا, میں نے کہا رضا ہارون صاحب جو ہیں وہ بھی ستارہ ہوا کرتے ہیں ایم کیو ایم کا, وہ کمال صاحب کے آنگن میں آ گئے. تو یہ 3 ستارے ہیں آپ کے نزدیک, اسی میں اندازہ لگا لوں گا کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے آپ کے پاس. یہ 3 کون لوگ ہیں آپ کے نزدیک؟ اچھے لوگ ہیں؟ یہ تو رائے دے سکتے ہیں نا آپ, کیسے لوگ ہیں؟ معصوم لوگ ہیں. میں تو معصوم لوگ ہیں, معصوم ہیں, مظلوم لوگ ہیں, معصوم لوگ ہیں. بھائی جان یہ کوڈ ورڈ ہے آپ کا, جس کو آپ نے لینا ہوتا ہے نا, جو آ رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کو آپ معصوم کہہ دیتے ہیں, تاکہ پیغام آپ کو دور دور تک پہنچ جائے کہ یہ نہیں. میں اس کے علاوہ مجھے اس کے علاوہ آپ اگر ایم کیو ایم کو جانتے ہیں نا کامری تھوڑا بہت, اور جو اس کمرے کی جو ہے وہ جو اس کمرے میں غیظ و غضب ہے, اس کمرے کی جو غیظ و غضب ہے, لمیٹیشن ہے, تو بس اس میں رہنے والا معصوم ہی ہے نا یار. میری تو اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ نظر نہیں آتے مجھے تو ہمدردی ہے سارے لوگوں سے. اور رہیں جی جو جہاں رہتا ہے خوش رہے, میں تو کہتا ہوں, ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں کوئی بھی. یہ ٹارگیٹ, یہ لوگ ٹارگیٹ, مطلب کوئی بھی ہمارا ٹارگیٹ ہے, یہ ٹارگیٹ آڈینس نہیں ہے ہمارے. ویسے آپ تو دعوے تو آپ بڑے کر رہے تھے, آپ ظلم نہیں کریں گے, زیادتی نہیں کریں گے, لیکن آپ نے جو ظلم فاروق ستار صاحب پہ کر دیا ہے اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا پارٹی میں. وہ ادھر ادھر چھپتے پھر رہے ہیں, جو بندہ ان کو ڈاؤٹ کی نگاہ سے دیکھنا, کیونکہ سب پہ آپ نے ہردہ سرائی کر دی. فاروق صاحب کے ساتھ جو محبت کا عالم ہے, آپ نے ان کی پوزیشن انہی کی پارٹی میں کمپرومائز کروا دی. یہ آپ نے زیادتی کی ہے مصطفیٰ صاحب, بہت زیادہ. اس کا احساس ہے؟ میں تو کسی کے خلاف ہردہ سرائی نہیں کی. میں نے
اور میں تو جو ہے وہ جو الطاف حسین صاحب کا بھی ذکر جو ہے وہ ایک خاص پروسپیکٹو میں لیا ہے، اور میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کہا ہے، میں نے تو ابھی کچھ بھی، یہ جو کچھ بھی میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اس ریفرنس کے لیے مجھے ڈیفینیٹلی، چونکہ وہ پارٹی چلاتے ہیں تو ان کے لیے مجھے ان کی بات کرنی پڑی ساری. ادروائز تو آپ ایم کیو میں کسی کا بھی نام لیں گے، میرے لیے تو جو خیر کے الفاظ ان کے لیے، بھلے وہ مجھے کچھ بھی بولتے رہے. آپ امیجن کریں، آپ خود یہ والی بات کر رہے ہیں، یہ سب جو کتنی بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے یہ کہ اس پارٹی میں اگر کسی کی تعریف کر دیں تو بھائی ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے بندے کی تعریف کر رہے ہیں. آپ تو اختلاف لے رہے ہیں، وہی جو ہے وہ نہیں، لیکن تعریف کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں نا، اگر تعریف میں کر رہا ہوں ایز اے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اور بات ہے، آپ تو ایک پارٹی، آپ تو نئی پارٹی بنا رہے ہیں ایم کیو میں سے، آپ کی تعریف کرنا تو ان کی پوزیشن کمپرومائز کر دیتا ہے فاروق ستار صاحب کی. یہ کیا بات ہوگی یار؟ تعریف تو کوئی بھی کرے، مزے کی بات ہے. تعریف ہماری یہاں کسی کی کوئی بھی کرے، الطاف حسین صاحب کے علاوہ کسی کی بھی تعریف ہو جائے تو اس نے جو ہے وہ ڈر ہی جانا ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ ڈر جائے گا بیچارہ، وہ کہتا ہے بھائی میری نہیں کرو تعریف. ویسے مصطفیٰ بھائی، آپ کو ایک بات بتاؤں میں، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، ایک مائنڈ نہ کیجیے کہ بات بتانے لگا ہوں آپ کو میں، بڑی ذاتی میری انفارمیشن ہے کہ الطاف حسین صاحب کو پیار بڑھا رہا ہے آپ سے. دیکھیں، آپ جو چھوڑ کے چلے گئے، وہ آپ کو فون کرتے تھے، آپ فون نہیں اٹھاتے تھے، اور وہ دیکھیں لوگوں سے کہتے تھے، اپنے کلوز لوگوں کو، دیکھو میرا فون بھی نہیں اٹھاتا. مطلب محبت تو آپ سے بڑی رہی ہے. ایک چینل پہ آ کے انہوں نے آن بھی کہہ دیا مصطفیٰ واپس آ جاؤ، مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ. پیار تو آپ سے کیا انہوں نے. ہاں، اور آج کل وہی گانا سننے اچھا صلاح دیا تمہیں میرے پیار کا. یہ آپ نے پیار انہوں نے آپ سے کیا ہے. میں نے لائٹر ٹون. دو باتیں کانوی، دو باتیں. ایک تو مجھے فون بالکل نہیں، مجھے کبھی فون نہیں کیا، کہ میں نے کوئی نمبر دیا ہی نہیں نا. مجھے ای میل نہیں، جب آپ چلے گئے تھے دبئی میں، جب کی بات کرو کانٹیکٹ کر. ہاں، میں نہیں، مجھے کبھی بھی فون اس لیے نہیں کیا کہ میں نے نمبر ہی نہیں دیا تھا نا. میں نے نمبر نہیں دیا، مجھے ای میل پہ کانٹیکٹ کرتے تھے بات کرنے کے لیے. مجھے ای میل پہ کانٹیکٹ کرتے تھے، جو کہ میں ای میل کا جواب دیتا تھا رابطہ کمیٹی کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اپنا نمبر دے دیں یا کال کر لیں. تو جو نہ میں نے نمبر دیا اور نہ میں نے کال کی 3 سالوں میں. ای میل کرتے تھے، ای میل سے میں جواب دیتا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، اور یہ ساری چیزیں. دوسری بات یہ کہ پیار کی جہاں تک آپ نے بات کی کامران بھائی، ہم نے کام ہی ایسے کیے ہیں، ہم نے کام جو ایسی لائلٹی جو ہے نا، ایسی لائلٹی تو اللہ معاف کرے، میں اپنے رب سے کرتا زیادہ تو پتہ نہیں جو ہم کیا کچھ کر چکے ہوتے. اپنے ماں باپ سے کرتا تو مجھے ماں باپ کی دعائیں لے کر ہی جنت میں چلے جاتے. مجھے بریک لینے آپ نے جو لائلٹی دی ہے وہ جسٹیفائی کرتی ہے، اس لیے آپ سے پیار کرتے. بالکل ٹھیک ہے جی. میں ایک بریک لوں گا، واپس آتا ہوں ایک بریک کے بعد. ہے UBL کا مکمل کرنٹ اکاؤنٹ جس میں منیمم بیلنس کی کوئی شرط نہیں، اور ساتھ ملے فری چیک بک، پے آرڈر، آن لائن ٹرانسفر. یہی نہیں، فری ڈیبٹ کارڈ، انٹرنیٹ بینکنگ، فری انشورنس اور بہت کچھ. UBL where you come first. 30 کی پہچان کے ساتھ جب دل چاہے. مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سب کچھ کر دیں تو کراچی میں امن آ جائے. تو وی وش یو بیسٹ آف لک. ہم تو خیر کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ایم کیو ایم کے لیے بھی اچھا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بھی اچھا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی وغیرہ سب کے لیے، سب ملک کے لیے کام کریں. تو پاکستان کی عوام یہی چاہتی ہے. آج کے پروگرام تھا، مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آپ ان سے ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں. ہمیں کل تک دیجیے اجازت.